औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम सैयदना अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करेंगे और ये तीसरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस को इब्न साद ने अत्तबकातुल कुबरा में, मुहिब तबरी ने और अबू याला ने अल-मुजम के अंदर रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, मेरी कौम वाक़या मेराज में मेरी तस्दीक नहीं करेगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तस्दीक करेंगे और वो सद्दीक हैं। और आगे दूसरी हदीस इमाम दैलमी ने, इमाम हजर अस्कलानी और इमाम मुक़द्दसी ने फ़ज़ाइल बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसको लेके आए हैं। और रावी हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो कि सैयदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की घर में नौकरानी थी, काम करने वाली थी और ये बूढ़ी खातून थी। और इस उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी खातून को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा का दर्जा देते थे और इनकी बेहद इज़्ज़त व तकरीम करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह यानी फजर के बाद मेरे घर तशरीफ़ लाए, जबकि अभी अंधेरा छाया हुआ था और मैं अपने बिस्तर पर थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मैं मस्जिद हराम में सो रहा था। फिर आगे पूरा वाक़या मेराज बयान फरमाया। और हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, कहने लगे, आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। हज़रत नबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन अरशाद फरमाते हुए सुना, ए अबू बकर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरा नाम सदीक रखा है। और आगे कौले सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत में सबसे अफजल हैं, यानी सहाबा कराम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम में मोस्ट सीनियर थे और मोस्ट अफजल तरीन थे। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे थे। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला वो फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, उन्होंने इरशाद फरमाया, हम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तैयबा में कहा करते थे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर इनके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप ये ना समझें कि यहाँ चौथे खलीफा हज़रत अली या पाँचवें खलीफा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आज की मजलिस अहले बैत और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, वो भी इसी मजलिस का हिस्सा है इंशाअल्लाह। आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में जब हम सहाबा कराम के दरमियान किसी को तरजीह देते तो सब पर हज़रत अबू बकर को तरजीह दिया करते थे, फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को, फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने अपने वालिद से दरियाफ्त किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर कौन है? उन्होंने फरमाया अबू बकर सदीक। फिर हज़रत हनफिया फरमाते, मैंने कहा कि उनके बाद, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत उमर।
پھر حضرت حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوف سے کہا کہ اب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو کہتے ہیں میں نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے بعد سب سے افضل آپ ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ آپ کی کمال درجہ عجز و انکساری ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کرتے تھے اور انہیں محبت دیتے تھے، اور یہ آپ کے کردار کی حقیقی عظمت کی دلیل ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو، ان کے بعد باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کافی تعداد میں تھے، ہم اس طرح شمار کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ اور آگے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر، اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو سب موسٹ سینئر اور آپ کی بے حد عزت کرتے تھے، کیونکہ آپ عمر میں بھی ان سے بڑے تھے اور موسٹ سینئر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب بھی تھے اور آپ کے یار غار تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اصول ہے، آج بھی دنیا کے اندر جو بھی آپ کا سینئر ہوتا ہے، آپ کا بڑا ہوتا ہے، آپ کا شیخ ہوتا ہے، بے شک بیٹا جتنا مرضی قابل ہو جائے وہ ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی آپ کی بے حد عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور اسی طرح چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں اور پھر امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر کو نہ دیکھا، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ابو بکر پکارا کہ روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سے سب سے بہتر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تم اس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہت بہتر ہے؟ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ مولا کائنات اور اہل بیت کی حدیث بھی ضرور سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی لے کے آئے ہیں، امام احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے اور ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے۔ ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے فرماتے ہیں یہاں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اور دوسرے مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان پڑھ کر ان میں بامی تضاد، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے تضاد کسی قسم کا بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اہل علم نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں
اور یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، حالانکہ اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے، اور ان کی عظمت پر، ان کی عزت پر، تکریم پر قرآن پاک خود شاہد ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کثیر فضائل صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی کے بارے میں بھی کثرت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور یہاں تک آقا نے کہا من کنت مولا فعلی و مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ایسی فضیلت حاصل ہے، یہ کسی اور صحابی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کبریٰ بھی نصیب ہے، یعنی کہ وہ تمام اولیاء کے امام ہیں، اور ولایت کا چشمہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جتنے بھی غوث ہیں دنیا میں یا غوث اعظم ہیں، سب کا جو سلسلہ ہے روحانیت کا وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل ولایت، روحانی کمالات اور نسبت قرابت میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل بیت کا، مولا کائنات کا خونی رشتہ ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں کئی ایسے خصائص ہیں جو صرف انہی کو حاصل ہیں، کسی اور کو نہیں۔ ان میں موازنہ اور مقابلہ بھی جائز نہیں۔ کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یعنی کسی کو حضور اپنے شانہ بشانہ چلا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حسنین کریمین کو اپنے مبارک کندھوں پر، شانوں پر لے کے چلتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو مجلس میں اپنے قریب ترین بٹھا رہے ہیں اور کسی کو گود میں کھلا رہے ہیں، اور کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی بعض افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومتے تھے اور قدم چومتے تھے، اور بعض ایسی ہستی ہیں حسنین کریمین جیسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان مبارک چوستے تھے، جن کے چہرہ انور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسے دیتے تھے، یہ بھی ایسی ہستی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خونی رشتہ ہے جیسے اہل بیت ہیں، اور ان سے بے پناہ محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر سے اور حضرت عثمان غنی سے بھی آپ کا بے پناہ پیار اور آپ کی محبت تھی۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فدا کا امی و ابی، یعنی سارے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور سیدہ کائنات اور حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین علیہ السلام واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے تھے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور اے حسن اور اے حسین تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دو ایسی جدا جدا فضیلتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار اور ادب شوار امتی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الصلاۃ والسلام میں کبھی بھی مقابلہ اور موازنہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی صحابہ کرام کی اپنی جگہ عظمت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، اور اہل بیت کا، حسنین کریمین کا، مولا کائنات کا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خونی رشتہ ہے۔ اور اس طرح دونوں کا ادب احترام قرآن پاک نے بھی بتایا ہے، حدیث پاک میں بھی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ دونوں گروپ جو ہیں صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، تو ان کی بہت زیادہ عزت ہے، عظمت ہے، تکریم ہے، اور یہ اپنی اپنی جگہ پر حق ہے۔ تو انہی الفاظ پر ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ چوتھی مجلس میں مزید ذکر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔